अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। क्या अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल रात को क्या कुछ हुआ है और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या डिटेल्स हमारे पास आई हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हमें क्या तफसीलात से आगाह कर रही हैं। और इसके साथ साथ ये जो बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किस तरह अफगानिस्तान के जो अफवाज थे या तालिबान आप समझ लीजिए उनके ऊपर किस तरह के अटैक्स हुए हैं और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ है, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ पिछले 12 घंटे में हमने अपने जो दूसरे पड़ोसी हैं भारत, उनकी जानिब से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। ज़रा मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जनाब इंडिया की जानिब से ये बयानिया पेडल किया जा रहा है, तो इसका भी ज़रा कोई जवाब दीजिएगा। जी थोड़ी देर में अभी मैं इसका भी जवाब देता हूं कि इंडिया जो है वो हरकत क्या कर रहा है और उसका भी हम जवाब देंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, कल आधी रात के आसपास अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जिन एरियाज़ के अंदर ये रिपोर्ट्स आई कि जनाब अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की जा रही है उसमें अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, जबकि बलूचिस्तान के इलाके बारम चाक के ऊपर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त अफगान साइड के ऊपर हेलमंद, पख्तिया, खोस, नंगरहार, कुनर ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो है उन्हें टारगेट किया गया। अच्छा, दो चार चीज़ें बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है कि कभी भी अगर आप जंग के बारे में सुनेंगे तो एक आम शहरी जो है वो थोड़ा सा परेशान होता है कि जंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पे हो जाएगी या क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है यानी कि अफगानिस्तान के साथ और आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, दोनों एरियाज़ के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके ईस्टर्न एंड के ऊपर जो भारत है वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन फौज उनके पास मौजूद है। उनके पास तीनों जो सर्विसेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ज़ाहिर बात है उनके पास पूरे एसेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। उनके पास बहरी जहाज़ हैं, फ़िज़ाइया के जहाज़ वहाँ पे मौजूद हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो खड़ी की हुई है। लेकिन इसको कंपेयर करें अगर आप अफगानिस्तान के साथ, तो ना तो उनके पास कोई फ़िज़ाइया है, ना उनके पास कोई बहरिया है। अगर उनके पास है तो उनके पास पैदल फ़ौज है, वो भी ज़्यादातर उन तालिबान फाइटर्स की है जो इससे पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वॉर ऑन टेरर के दौरान जो है वो लड़ते रहे या उस वक्त की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको जो है वो हिट करते रहे। सो कोई प्रॉपर डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कमांडो एक्शंस कर सकते हैं, हिट एंड रन किस्म की जो है वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन वॉर के हवाले से जो एक तरीकाकार होता है उस तरह इनकी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है उनके बॉर्डर के ऊपर जाके उस तरह इंगेज नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी भी ताकत को इंगेज किया है तो तभी किया है जब वो मुल्क या उसकी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान के अंदर लैंड की है। मिसाल के तौर पे रूस हो गया या मिसाल के तौर पे अमेरिका हो गया या उस वक्त की नेटो फोर्सेस हो गई। जब उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा था तब उनके साथ इन्होंने इंगेज किया था और वो भी एक कमांडो स्टाइल एक्शन के अंदर में इंगेज किया था। ये लोग हिट करते थे, स्पेसिफिक टारगेट्स को जो है वो टारगेट करते थे और उसके बाद फिर वहां से जो है वो हिट करके भाग जाते थे वहां से। तो इस तरह इनकी कोशिश रहती थी कि ये उनके एसेट्स को, उनके चाहे एयर बेसेस हों या उनके पेट्रोलिंग यूनिट्स हों, उनको जो है वो इस तरह हिट किया जाए। एज सच बॉर्डर जो है वो कोई इन्होंने जंग जो है वो नहीं लड़ी हुई। दूसरी बात यह कि कल रात को ये जो कुछ भी हुआ है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इसने उस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमला पाकिस्तान ने किया है और इनको बुरी तरह लगाया जाके। तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर सिर्फ अवाम को जो है सेटिस्फाई करने की खातिर जो है ये इन्होंने थोड़े से पटाखे चलाए हैं। लेकिन मैं दोबारा ये लफ्ज़ कहूँगा, ये पटाखों से ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऐसा कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर सकें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है वो मैन टू मैन फायरिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मतलब जिन जगहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह के ऊपर कोई एक चेक पोस्ट नहीं होती, चौकियाँ नहीं होती, मुख्तलिफ चौकियाँ जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जो है वो बनी होती हैं और चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है बेसिकली ये फायरिंग का सिलसिला जारी होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है
ویل انفارمڈ ہے, انٹیلیجنس کی سپورٹ ان کے پاس زیادہ بہتر موجود ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر رات کے وقت اگر یہ اٹیک کیا جاتا ہے, یہ بھی میں ویسے اس کے بارے میں بتاتا ہوں بھی کہ یہ رات کے وقت خاص طور پہ کیوں ہوا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان نے جو کارروائی کی تھی یہ تو دن کے اندر اس کی ریٹیلیشن کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے رات کے اندھیرے کا جو ہے وہ کیوں فیصلہ کیا, اس پہ میں ابھی آتا ہوں. لیکن یہ جو چیک پوسٹ ٹو چیک پوسٹ کی بیسکلی لڑائی ہے, اس میں ایز سچ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ جسے آپ کہیں کہ جناب فل سکیل وار کا آغاز ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ اس وقت مختلف یوٹیوبر جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بھی بہت پیش کر رہے ہیں کہ جناب افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. جنگ ہو نہیں سکتی, آپ اس کو اسکمشز کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ہلکی پھلکی جو ہے وہ لڑائی کہہ سکتے ہیں, اس حد تک ضرور ہے, لیکن اوبیسلی یہ ان کی ایک جارحیت ہے جو انہوں نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ یہ سلسلہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ رات کے وقت یہ سب کچھ کرنے کی کیوں تھی, کیونکہ انہوں نے بیسکلی رات کے اندھیرے کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو ویسے ہی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں ان ٹرمز آف, اگر آپ ایمونیشن کی بات کریں یا آپ ٹریننگ کی بات کریں تو ہم تو اس میں ڈس ایڈوانٹیج میں ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کا کور لیتے ہوئے جو ہے وہ ہم یہ سلسلہ کریں تاکہ نقصانات کے بارے میں بھی زیادہ کلیئرلی پتہ نہ لگ سکے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا, کیونکہ پاکستان نے ان کی بہت سی چوکیاں اڑائی ہیں. یہ فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, پاکستان نے ان کی اچھی خاصی چوکیاں اڑائی ہیں, جس کی وجہ سے اب ان کی بیسکلی رات کے وقت کرنے کی کوشش یہ تھی کہ ہماری اس کی ویڈیوز نہ بنے, کیونکہ پاکستانی فوج کی جانب سے جو ہے ان کی تمام ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں. جس طرح اٹیکس ہو رہے تھے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ بنتی رہی ہے. تو ایک تو رات کے وقت یہ سب کچھ کرنے کی ایک یہ وجہ تھی. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے جب آپ رات کے وقت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے کل رات کو جو ہے وہ فائٹر جیٹس بھی اڑائے گئے, جنہوں نے مختلف کمپاؤنڈز کو, مختلف چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. ابھی تک ہمارے پاس یہ ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ پاکستان نے کیا صرف فائٹر جیٹس کا استعمال کیا ہے یا ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے یا نہیں, لیکن اس سلسلے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ فائٹر جیٹس بھی استعمال کیے گئے اور شاید ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں. شاید آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر میں نے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس جو کمبیٹ یا اسٹرائک کرنے والے جو ڈرونز ہیں اس کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے پاکستان کے پاس, اور وہ خاص طور پہ دہشت گردوں کے حوالے سے خاص طور پہ اس قسم کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو مطلب سرحد کے اس پار سے فائرنگ کا سلسلہ, صرف ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ ڈرونز ہیں وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی ہے. اور پاکستان کے جو ایئر فورس ہے ان کے پاس پورا ایک یونٹ اس کا موجود ہے جو یہ بناتا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہیں سے ان کو جو ہے وہ آپریٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں. تو کل رات کا یہ جو سلسلہ ہے جو یہ سٹارٹ کیا گیا, تقریباً کوئی رات کو 1-1.5 بجے تک جو ہے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ کابل نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے بس جو کرنا تھا ہم نے کر دیا, ہم مزید کچھ نہیں کریں گے. ان کو اس بات کا بیسکلی ڈر یہ تھا, افغانستان کی حکومت کو بیسکلی اس بات کا ڈر یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے تھوڑے سے پٹاخے تو چلا لیے ہیں, لیکن اگر پاکستانی سائڈ جو ہے وہ یہ پٹاخے چلاتی ہوئی اگر اندر ہی گھس آئی اور ہمارے ایریاز کے اوپر جو ہے انہوں نے چوکیوں کے اوپر آ کے یا مختلف ایریاز کے اوپر جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیا, تو ان کو آگے سے ہم چھڑائیں گے کس طرح. تقریباً رات کو 1-1.5 بجے جو ہے وہ کابل کی جانب سے یہ احکامات آنا شروع ہو گئے اپنی افواج کو, طالبان فائٹرز کو, کہ جناب بس مزید جو ہے وہ گولیاں نہ چلائی جائیں, جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا, اس سے زیادہ کچھ نہ کیا جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستانی افواج نے تو ہے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا ہے, اور افغانستان کی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رپورٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنا کو ان کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ فریڈم آف پریس ہو گئی. ایون دو ہمارے فریڈم آف پریس کے حوالے سے ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اکثر اوقات آواز بلند کرتے رہتے ہیں, لیکن افغانستان میں تو اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر پائے گا کہ کتنے طالبان فائٹرز جو ہیں وہ رات کو مارے گئے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن اس کی مل ہی نہیں سکتی. لیکن ظاہری بات ہے پاکستانی سائڈ سے جو فوٹیج بن رہی تھی اس سے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کا اچھا خاصا رات کو نقصان ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے تو ان کے پاس کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے نا, یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہو گئے یا اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی ڈرونز ہو گئے, فضائیہ ان کے پاس ویسی موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کیا ریٹیلیٹ کرنا ہے. تو آپ کا جو ایئر اسپیس ہے اس کے اوپر تو پاکستان کی پوری طرح جو ہے وہ حاوی ہے اس کے اوپر. اچھا دوسری بات یہ 1 منٹ کے لیے آپ کو اس کا ذرا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا, میں بلکہ اس کے چلیں بات کر ہی لیتے ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جناب انڈیا کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا ان کے بھارتی تجزیہ کار جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے, اور وہ یہ تھا کہ جناب دیکھیں ہم نے بھی تو پاکستان کے اندر جا کے جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہم نے ہٹ کیا ہے, تو پاکستان نے بھی تو وہی کام کیا ہے, پاکستان نے بھی جا کے جو ہے وہ کابل کے اندر یا پکتیا کے اندر ان ایریاز کے اندر جا کے جو ہے وہ پاکستان نے بھی وہی کام کیا کہ جو دہشت گرد تھے, TTP تھے, ان کو
ان کے کمپاؤنڈس کو، ان کے ایریاز کو جا کے ٹارگٹ کیا ہے، تو پھر ہمارا بھی جو کچھ کرنا تھا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ نہیں، آپ کا جسٹیفائڈ نہیں تھا، اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں تھا۔ اور یہ اب جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، یہ انڈیا اور افغانستان دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ میں آپ کے دونوں کے لیے جو ہے ایک چیلنج کر رہا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ سٹارٹ ہوا تھا وہ پہلگام سے سٹارٹ ہوا تھا۔ پہلگام کے اندر جب 69 شہریوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی تھی اور پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی، پاکستان نے کہا تھا یہ غلط ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا اسے غلط ہے، ہم اسے کسی طرح جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک آفیشیل تقریب میں کھڑے ہو کے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری آپ کروائیں، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، انٹرنیشنل کسی بھی آرگنائزیشن سے اس کی انویسٹیگیشن کرائے، اور وہ جو بھی جس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں ہمیں وہ رزلٹ قبول ہوگا۔ بھارت نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے، بھارت نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج تک آپ کی کوئی انویسٹیگیشن یہ بات نہیں کہہ سکی ہے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو تھا۔ آپ نے پہلگام کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد منہ کی کھانی پڑی، آپ کے 6 جہاز جو ہے وہ ٹین کے ڈبے ثابت ہوئے، وہ کچرے کا ڈھیر کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اب اسی معاملے کو اٹھا کے لے آئیے افغانستان کی سائڈ پہ۔ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے بلکہ بار بار یہ کہتا آیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ ہائیڈ آؤٹس، ٹی ٹی پی کے کمپاؤنڈس، ٹی ٹی پی کے ٹریننگ سینٹرز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور پاک افغان بارڈر کے آس پاس موجود ہیں، اور ہم بار بار یہ بات کہتے آئے ہیں افغان حکومت کو کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ بند کریں، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد آتے ہیں افغانستان سے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر آ کے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، ان سلسلے کو روکا جائے۔ کیا افغانستان کی جانب سے کیا یہ بات کہی گئی کہ جناب ہاں جی آپ بھی، جس طرح ہم نے انڈیا کو کہا تھا کہ جناب کروائیے اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن، بتائیے کہاں پہ ہیں یہ کمپاؤنڈز، کون یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے؟ آپ نے کیا کوئی آفر کی اس قسم کی؟ چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس کے لیے بھی راضی ہے، پاکستان اس کے لیے بھی راضی ہے کہ اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جو ہے کروا لی جائے، بتا دی جائے۔ آپ کو بار بار ہم بتائیں گے، آپ کے کئی لوگ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق جو ہے افغانستان سے ہے، افغان شہری ہیں جو آ کے یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو افغانستان کی جو حکومت ہے، اب ان کی کیا ریزن ہے، چلیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جناب وہ ان لوگوں کے اگینسٹ ایکشن کیوں نہیں لیتے۔ وہ ان لوگوں کے اگینسٹ ایکشن اس لیے نہیں لیتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا یا نیٹو کی فورسز یہاں پہ موجود تھی، کولیشن فورسز جب یہاں پہ موجود تھیں، ان کے خلاف جنگ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے، تو ہم ان کے اگینسٹ اب ایکشن کس طرح لیں؟ ان کو تو یہ ہمارے رینکس اینڈ فائلز کے اندر ہمارے یہاں پہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی، ان کو تو سکھانے والے، ٹریننگ دینے والے ہم ہیں، ہم ان کے اگینسٹ ایکشن کس طرح لیں؟ اور یہ وجہ ہے کہ وہ ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے، اور وہ اپنی تمام تر کارروائیاں جو ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر آ کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ معاملات ہو گئے نا کہ میرے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ جناب ان کی یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں اور طالبان حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ تیسری ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پوری بیلٹ ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی جو پوری بیلٹ ہے، یہ اب سے نہیں کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اسمگلنگ کا ایک بڑا ہی اٹریکٹیو قسم کا روٹ ہے، جس کے ذریعے جو ہے بہت سا مال جو ہے وہ ادھر سے ادھر اسمگل ہوتا ہے۔ اور مطلب میں صرف کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کی، کوئی ٹی وی کی یا کپڑے کی میں اسمگلنگ کی بات نہیں کر رہا، اب میں بات کر رہا ہوں بڑی بڑی گاڑیوں کی، اسلحے کی اسمگلنگ ہوتی ہے، نارکوٹکس کی اسمگلنگ جو ہے وہ اس بارڈر کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ کافی حد تک آپ کو پتہ بھی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر اگر جو سب سے بڑی جو نارکوٹکس کی سپلائی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، وہ افغانستان سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ تمام یہ جو دہشت گرد انوالوڈ ہیں، یہ ان کو فائنینسنگ یا فنڈنگ جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ سو اگر پاکستان ان لوگوں کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیتا ہے، پاکستان جو ہے اپنے بارڈرز کے اوپر اسے سیکیور کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے ان لوگوں کی انٹریوں کو بند کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ افغان شہری جو یہاں پہ کئی دہائیوں سے موجود ہیں انہیں وہ کہتا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر ایک باقاعدہ حکومت آ چکی ہے، جائیے واپس اپنے ملک کی طرف جائیے، تو اس کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ پورے اپنے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ نیٹ ورکس جب ڈسمنٹل ہوتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں، تو تب ان لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ سو یہ مت سمجھے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک بیانیے کی بات ہے کہ جناب ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے یا دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے اور پاکستان چونکہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے اندر پیسہ انوالوڈ ہے، اس کے اندر جو ہے نارکوٹکس انوالوڈ ہے، اس کے اندر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں انوالوڈ ہیں، اس میں اسلحے کی اسمگلنگ انوالوڈ ہے۔ اور جب میں اسلحے کی اسمگلنگ کہتا ہوں تو میں کوئی چھوٹے موٹے مطلب 9mm کے پستولوں کی بات نہیں کر رہا، میں کلاشنکوفس کی بات کر رہا ہوں، میں راکٹ لانچرز کی بات کر رہا ہوں، میں آٹومیٹک ویپنز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی اسمگلنگ جو ہے وہاں پہ انوالوڈ ہے، اور یہ سارا اسلحہ جب یہاں پہ آتا ہے تو اس کے بعد وہ کس طرح کی کارروائیوں میں وہ انوالوڈ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جس کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا تھا، آپ کو شاید یہ لگے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کے اندر یا پھر آپ کو مطلب جو سابقہ فاٹا اور پاٹا تھا وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جناب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھومتی ہیں، یا آپ کو جی بی وغیرہ کے اندر بھی نظر آتی ہوں گی۔ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں یہ دہشت گردی کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ کہیں پہ بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، اور صرف یہ نہیں، خودکش حملوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس ٹریس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی آئی تو آئی کہاں سے۔
سو یہ جو کچھ بھی کل رات کو آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے نا، پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میری رائے جو ہے وہ غلط ہو، لیکن میری فی الحال یہ کم از کم رائے ہے کہ یہ اس سے زیادہ اسکیلیٹ کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا اور افغانستان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نے انڈیا تک کو بتا دیا ہوا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کے 6 جہاز ہم نے جس طرح گرائے اور آپ کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ یہاں پہ تو یہ بالکل ایک بچکانہ قسم کی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا کسی قسم کا کوئی آپس میں جو ہے وہ کوئی کلیش اگر ہوگا تو وہ کوئی برابری کا کلیش ہوگا، وہ برابری کا کلیش ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سپیریورٹی بہت زیادہ ہے ان سے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ایسٹس جو یہاں پہ موجود ہیں، جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، جن جگہوں کے اوپر وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، ان کو وہ ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں، یہ ضرور وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ جناب ایک دن آئے گا کہ جناب وہ بیٹھ کے جو کوئی پشاور کے اوپر حملہ کر دیں گے یا کوئٹہ کے اوپر حملہ کر دیں گے یا کے پی کے جو بارڈر ایریا کے آس پاس اور دوسرے شہر ہیں ان کے اوپر کوئی لارج اسکیل قسم کا کوئی حملہ سٹارٹ ہو جائے گا، وہ اگر حملہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس کا مطلب رتی بھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان جو ہے وہ ٹھوکے گا، ان کو صحیح طرح ٹھوکے گا، ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس فورس کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لیا ہے۔ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو ابھی کے بچے ہیں نا، مطلب 2025 والے، پاکستان نے افغانستان کے ان طالبان کو ٹریننگ کرنے کے اندر جو ہے نا وہ ان کے باپ ثابت ہوتے ہیں ہم لوگ۔ ہم نے پچھلے 30 35 40 سال کے اندر جو ہے ہم نے ان کو ٹرین کر کے سکھایا ہوا ہے، ہمیں ہی پتہ ہے کہ ان کے ایسٹ کون کون سے ہیں، تو اس لیے اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ہماری جو سپیریورٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہاں، دہشت گردی کا روٹ اگر انہوں نے لیا تو دیٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے میں اب ذرا کچھ پاکستانی پرسپیکٹیو جو ہے ایک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اب اور میں ضروری ہے وہ آج کے دن یہ بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی تھی تو پہلے 3 4 5 دن جو ہے وہ بہت سے لونڈے لپاڑے جن کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ نہ تو اس جنگ کو مان رہے تھے اور نہ وہ اس بات کو مان رہے تھے کہ نہیں 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 جناب یہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ اسے ٹوپی ڈرامہ کہہ رہے تھے۔ اس مرتبہ کم از کم میں یہ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جب ان کو چھتر پڑے تھے اور ان کو پتہ لگا تھا کہ پاکستانی عوام نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور ان سے نفرت کی تھی، اس مرتبہ اب یہ انسان کے بچے پھر بھی بنے ہوئے، ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم۔ ابھی بھی 3 4 ایسے ہیں جن کو میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ابھی بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے اندر وہ پاکستان اور افغانستان کے اس معاملے کے اندر بھی پاکستان کو جو ہے بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، یہ کھاتے بھی پاکستان سے ہے، ان کی ویوشپ بھی پاکستان سے ہے اور یہ ہٹ بھی پاکستان کو ہی کر رہا ہے۔ تو ان سے زیادہ ڈبل بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بغیرتی انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران دکھائی تھی اور ایک بغیرتی اب یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو کلیشز ہو رہے ہیں یہ اس کے اوپر دکھا رہے ہیں۔ سو میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، ایسے کم از کم جو ناسور ہوتے ہیں نا ان کو ان موقع یہ وہ موقع ہوتے ہیں، یہ وہ ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں جب ایکچولی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کالی بھیڑیں کون سی ہیں، کہ جب آپ کا ملک ایک دوسرے ملک کے ساتھ کلیش کر رہا ہے تو یہ بے شرم اور بغیرت جو ہیں وہ اپنے ہی رینکس اینڈ فائلز کے لوگوں کو جو ہے وہ ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ماضی کے اندر ایکچولی جب وہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی تو اس وقت یہ لوگ انڈین نیریٹو کو پیڈل کر رہے تھے، لیکن جب ان کو چھتر ہوئے پڑے، ان کو 5 6 دن 1 ہفتہ جو ہے ان کو لوگوں نے لان تان کی، تو اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا کہ نہیں 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 ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی جنگ ہے اور پاکستان جیتے گا اور سارا کچھ۔ پاکستان تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان وہ جنگ جیتا، پاکستان جو ہے وہ یہ جنگ بھی جیتے گا، جو افغانستان نے یہ مسلط کی ہے وہ یہ جنگ بھی جیتے گا۔ یہ جنگ صرف افغانستان کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے اور پاکستان اس کو شکست دے گا کیونکہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ روٹ اب ختم ہونا چاہیے سیاسی طور پہ بھی۔ یہ جو لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں نہیں جناب ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے۔ کیا مذاکرات کریں گے آپ؟ بتائیے کیا مذاکرات کریں گے؟ اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا مثال کے طور پہ آپ کا سوات کا ایریا ہے، چلے آئیے سوات کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں چلے گی، یہاں پہ قانون وہ چلے گا جو ہمارا قانون ہوگا۔ مانیں گے آپ اس بات کو؟ یہاں پہ پولیس وہ کرے گی جو ہم کہیں گے، یہاں پہ فوج انٹر نہیں ہو سکتی، یہاں پہ کوئی چیک نہیں کیا جائے گا، چاہے یہاں پہ نارکوٹکس بکتی ہے تو بکے، یہاں پہ اسلحہ بکتا ہے تو بکے، خبردار کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ یہ چاہتے ہیں آپ؟ یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ ساری باتیں کرنے کا بیسک مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو یہ مت دیکھیے کہ رات کو جو ہے وہ ان چیک پوسٹ کے اوپر یہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے یہ صرف اس حد تک ہی ہے، اس کی ایک براڈر پکچر کے اوپر جائیے کہ یہ کہانی یہاں تک کیوں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کہانی بیسکلی دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کی ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اور یہ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ
اس میں یہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بیسکلی ایک کوشش ہو فائر کور دینے کا. فائر کور سے میں بیسکلی کیا مراد ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک چیک پوسٹ کے اوپر چند پاکستانی سپاہی اگر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے بارڈر کراس کرنے سے ان دہشت گردوں کو روکنا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ان کا دھیان اگر اس طرف ہے, اگر آپ ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دیں تو پاکستانی جو افواج ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ ان چیک پوسٹوں کی طرف جو ہے وہ فائرنگ کا آغاز کریں گے. وہ یہ تو نہیں ہو سکتے ادھر بھی فائرنگ کرے ادھر بھی فائرنگ کرے, ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فائر کور دینا. تو فائر کور بیسکلی دے کے جو ہے ان دہشت گردوں کو پاکستانی بارڈر کراس کروانے کی شاید کوشش بھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ایک دم اتنے فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ سلسلہ کھلا. لیکن اس کے بعد جب ظاہری بات ہے پاکستانی افواج نے اس کا جواب دیا, پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جب اس کا جواب دیا گیا تو انسان کے بچے بن گئے. چند گھنٹے لگے اور کابل کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ بس 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 ہماری طرف سے مزید کوئی فائرنگ نہیں ہوگی. سو اب آئی ڈونٹ نو یہ جو کبھی اب مزید کوئی فائرنگ نہیں ہوگی یہ صرف آج کی رات کی حد تک ہے یا کل رات یہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن ظاہری بات ہے بہت کشیدہ حالات ہیں اس بارڈر کے اوپر, اور جو آس پاس کے شہر ہیں جو ان بارڈر ایریاز کے اوپر رہتے ہیں, چاہے وہ افغانستان والی سائڈ پہ ہو یا پاکستان والی سائڈ پہ ہو, وہاں کے شہری آبویسلی ڈرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. سو لیٹس سی, اللہ بہتر کرے گا. آپ دعا کیجئے اس ملک کی حفاظت کے لیے, اور یہ ملک جو ہے انشاءاللہ اسی طرح ترقی کرتا رہے اور ہر جنگ جو ہے وہ جیتتا رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.